सलाम ने कोई ऐसा मकाम न मिला जिस मकाम पर हजूर की रूह को रखा जाए और जो मकाम हजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक जिस्म से आला मकाम हो। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ऐ बारी ताला मोहम्मद अरबी के मुबारक जिस्म से आला तो तूने कायनात में कोई चीज बनाई ही नहीं है कि जहां पर मुस्तफा की रूह को रखा जाए। ऐ अल्लाह अब तेरे महबूब के रूह को कहां पे रखे? अल्लाह ने फरमाया, ऐ प्यारे इस मकाम से बढ़कर मोहम्मद के जिस्म से बढ़कर मैंने कोई मकाम बनाया ही नहीं है। सुन लो, मेरे महबूब की रूह को मेरे महबूब के जिस्म में लौटा, मेरे महबूब की रूह को मेरे महबूब के जिस्म में लौटा दो। अच्छा, महबूब की रूह जब जिस्म में आ गई तो महबूब जिंदा। मैं पहले कंसेप्ट बयान कर चुका हूं कि रूह और जिस्म ये दो चीजों का मजमुआ है। अल्लाह फरमाता है कि जब ऐसा कोई मकाम मैंने बनाया ही नहीं है जहां पे आला जगह हो मेरे महबूब के जिस्म से, फरमाया मेरे महबूब की रूह को दोबारा मेरे महबूब के जिस्म में लौटा दो। तो इससे फिर क्या पता चला? बरेली के ताजदार बरेली के अंदर चटाई पर बैठ कर क्या लिखते हैं? तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। सारे स्वभाव को सही बज़म दे खूबसूरत खतीब ज़ीशान शान पाकिस्तान जनाब किबला कारी वारिस अली कादरी साहब अलमदनी अतारी साहब नूरानी वजदानी किताब चंद मिनटों में नौकरी पेश करेंगे और समाप्त करना है नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी। तमाम मुशाकान रसूल जो इस बज़म में हाजिर हैं और जो स्टेज पे जलवागर हैं वो सब भाई सादिक साहब और उनके दीगर बरादरान, उनकी वालिदा मोहतरमा इस दुनिया में नहीं रही, उनके इसाले सवाब के लिए हम यहाँ पे हाजिर हुए हैं। याद रखें, इसाले सवाब जो है ये कुरान व हदीस से साबित है कि बंदा अपने मरहूमीन को इसाले सवाब कर सकता है, अपनी नेकियों को, कुरान की तिलावत को, कोई भी नेक काम हो जिस तरह खाना खिलाना है या इसके अलावा किसी गरीब की मदद करनी है, वो सारे सवाब को हम इसाल कर सकते हैं अपने मरहूमीन के लिए। तो उसके लिए आज हम सब मिलकर यहाँ पे इसाले सवाब की महफिल में हाजिर हैं। अल्लाह करीम सब का आना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अला नवालिही वस्सलातु वस्सलामु अला मज़हर जमालिही। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारका व तआला, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे मिल के पढ़ो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मेरे मोहतरम प्यारे उशाकान रसूल, याद रखें कि हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पे दरूद पढ़ना ये बहुत ज़्यादा बरकतों का हामिल होता है। चुनाचे एक मरतबा एक जगह पे चंद मुशरकीन, चंद काफिर वो मौजूद थे। एक भिकारी ने दस्ते सवाल दराज किया, यानी एक भिकारी उन्होंने को कुछ मंगण वास्ते आया, अपना हाथ फैलाया। उन्होंने मुशरिका ये सोचा कि आज बड़ा मौका है, हजरत अली भी सामने मौजूद आए, हजरत अली पाक भी मौजूद आए, हजरत अली पाक दे नाल अज ठट्ठा करन दा, मजाक करन दा, तंज करन दा अज एक साडे कोले मौका है। इस मौके नूं असीं गनीमत जाणीए। माज़अल्लाह हुण जिस वेले उस भिकारी ने दस्ते सवाल दराज किया, कुछ मंगया, हुण उन्होंने इस्तिज़ा करते हुए, मजाक करते हुए कि मजाक की कीता कि तुसी इंज करो कि जाओ और सामने जिहड़ा शख्स मौजूद है उहदे कोलों जाके कुछ मंग लो। हुण भिकारी सी बेचारा, वो मजबूर सी, वो मंगण वास्ते कुछ आया सी, अपनी हाजत
ماجد لے کر آیا سی او گیا حضرت علی پاک دی بارگاہ دے اندر حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے سامنے دستے سوال دراز کیتا کچھ منگیا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کچھ پڑھیا اور پڑھ کے ان دی ہتھیلی اتے دم کیتا پھونک ماری اور فرمایا کہ جاؤ اس کے سامنے جنہوں نے میرے پاس بھیجا ہے اور ان کے سامنے اپنی ہتھیلی کو کھول دینا جب وہ بھکاری ان مشرکین کے پاس دوبارہ واپس گیا واپس جا کر اس نے اپنی ہتھیلی کو کھولا تو اس ہتھیلی کے اندر سونے کا دینار موجود تھا سونے کا دینار اب حضرت علی کی اس بڑی کرامت کو دیکھ کر بہت سارے مشرکین کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر چکے یہ حضرت علی المرتضی شیر خدا ہیں ایک اور روایت بھی سن لے جس میں حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح ہوگی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی میرا امتی جب بھی میرا غلام میری ذات پہ درود پڑھتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لٹا دیتا ہے معاذ اللہ یہ کہتے ہیں حضور ختم ہو گئے اور اس کے بعد معاملہ ختم ہے حالانکہ ایسا ہرگز نہیں حضور کیا فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں وہ حضور جو اللہ کی مرضی کے علاوہ بولتے ہی نہیں ہیں اللہ کی مرضی کے علاوہ کلام ہی نہیں کرتے حضور کیا فرماتے ہیں کہ جب میرا غلام جب میرا کوئی امتی میری ذات پہ درود پڑھتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لٹا دیتا ہے یاد رکھیں کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک جسم دوسرا روح ایک جسم دوسرا روح اگر جسم ہو روح نہ ہو تو انسان نہیں ہوتا اس کو بھی میت کہتے ہیں ڈیڈ باڈی کہتے ہیں اور اگر روح ہو اور جسم نہ ہو تو پھر بھی اس کو انسان نہیں کہتے کیونکہ نظر نہیں آتی روح تو روح اور جسم دو چیزوں کا مجموعہ ہے اب حضور کیا فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی غلام میرا کوئی امتی میرا کوئی چاہنے والا میری ذات پہ درود پڑھتا ہے تو اللہ پاک میری روح کو میرے جسم میں لٹا دیتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے محبوب زندہ ہیں حضور زندہ ہیں اور ایک بات یاد رکھیں حضور کیا فرماتے ہیں یہ میں شعر پڑھتا ہوں حضور کیا فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی امتی میری ذات پہ درود پڑھتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لٹاتا ہے تو جسم میں جب روح ہوتی ہے نا تو پھر انسان زندہ اور حضور فرماتے ہیں کہ جب میرا امتی میری ذات پہ درود پڑھتا ہے میں سمجھانے کی بات کرنے لگا ہوں توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا کائنات میں پوری کائنات میں کوئی ایک لمحہ یا کوئی ایک وقت یا پورے 24 گھنٹوں میں کوئی ایک منٹ بھی ایسا ہے جس منٹ کے اندر حضور کی ذات پہ درود نہ پڑھا جاتا ہو جو مدینے گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہر وقت وہاں پہ اس شخص اگر کوئی پوری دنیا میں کہیں پڑھے یا نہ پڑھے 70,000 فرشتے تو میرے مصطفیٰ کی ذات پہ صبح اور شام حاضری دینے کے لیے آتے ہیں اور وہ بھی درود و سلام پڑھتے ہیں یعنی کوئی لمحہ کوئی منٹ کوئی گھڑی کوئی وقت کوئی گھنٹہ ایسا نہیں ہے جس گھنٹے کے اندر یا جس گھڑی کے اندر حضور کی ذات پہ درود نہ پڑھا جاتا ہو جب درود ہر وقت پڑھا جا رہا ہے تو میرے مصطفیٰ بھی ہر وقت زندہ ہے میرے محبوب بھی ہر وقت زندہ ہیں ایک روایت ایک آپ کو سمجھانے کی بات قرآن کے دو الفاظ سے آپ انشاءاللہ بات کو سمجھ جائیں گے قرآن کے اندر دو مقام بیان کیے ہیں ایک مقام علیین اور دوسرا مقام سجین مقام علیین اور دوسرا مقام بیان کیا ہے مقام سجین وہ مقام ہے قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے قرآن میں یہ مقام سجین کا بھی ذکر ہے مقام علیین کا بھی ذکر ہے مقام سجین کیا ہے فرمایا کہ مقام سجین وہ ہے کہ جب کوئی بدکار بندہ جب کوئی گناہگار بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے مر جاتا ہے تو پھر اس کی روح کو اس سے بھی بری جگہ پر پہنچائی جاتی ہے
بندے کے جسم سے روح کو نکال کر ایک ایسی گھٹیا جگہ پر پہنچا دیا جاتا ہے جہاں اس کو سزا ملتی ہے۔ دنیا میں یہ جرم کیے ہوتے ہیں، دنیا میں جو گند کیا ہوتا ہے، اور قیامت کے دن جب وہ روح اس مقام پہ پہنچتی ہے تو اللہ اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں جب وہ روح وہاں پہ پہنچتی ہے تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ جو مقام علیین ہے نا، وہ بھی ایک مقام بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کن کا مقام ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو پنجگانہ نماز کے عادی ہوتے ہیں، حضور کی ذات پہ درود پڑھنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جب ان کی روح پرواز کر جاتی ہے، جب ان کی روح نکل جاتی ہے تو اللہ اس بندے کے جسم سے بھی جو اعلیٰ جگہ ہے اس کی روح کو وہاں پہ منتقل کر دیتا ہے، اس کی روح کو وہاں پہ منتقل کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ وہاں پر ان کے ساتھ معاملہ کیا پیش آتا ہے؟ فرمایا ان کے ساتھ معاملہ یہ پیش آتا ہے کہ جو دنیا میں اعلیٰ اعمال کیے ہوتے ہیں، حضور کی ذات پہ درود پڑے ہوتے ہیں، اللہ کی نماز پڑھی ہوتی ہے، اچھے اعمال کیے ہوتے ہیں، فرمایا اللہ وہاں پہ ان کو روح کو وہاں پہ اجر عطا فرماتا ہے۔ وہاں پہ اعلیٰ جگہ ہے نا، مقدس جگہ ہے۔ اچھا، ساری کائنات میں جو لوگ دنیا سے انتقال کر گئے ان کی روح کو اسرائیل نے قبض کیا، نکالا، تو جب باری آئی نا آمنہ کے لال کی، اللہ اکبر، بات بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی ہے، سماعت کریں۔ جب بات آئی آمنہ کے لال کی، جب بات آئی تیرے اور میرے نبی محمد عربی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بات آئی اللہ کے پیارے کی، اللہ کے محبوب کی، جب باری آئی نا اور حضرت اسرائیل علیہ السلام نے روح مبارک کو قبض کیا، اجازت لے کر حضور علیہ السلام کی روح مبارک نکالی، جب نکالی نا تو اب حضور کے جسم سے کوئی اعلیٰ جگہ تلاش کرنی تھی جہاں پہ روح کو منتقل کرنا تھا، کیونکہ قرآن میں مقام بیان ہوئے ہیں دو، مقام سجین، مقام علیین۔ مقام علیین وہ مقام جہاں نیکوں کی روح کو رکھا جاتا ہے۔ اب فرمایا کیا تفسیر میں کیا لکھا ہے کہ وہ مقام وہ ہوتا ہے جو بندے کے جسم سے اعلیٰ مقام ہوتا ہے، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، روح مبارک کو قبض کیا گیا، روح مبارک کو نکالا گیا، اب حضرت اسرائیل علیہ السلام تلاش کر رہے ہیں کہ آمنہ کے لال کے جسم سے اعلیٰ جگہ کون سی ہے؟ آمنہ کے لال کے مبارک جسم سے اعلیٰ جگہ کون سی ہے جہاں پہ مصطفیٰ کی روح کو رکھا جائے؟ تو چھان بین کر کے چھان لیا اسرائیل علیہ السلام نے، کوئی ایسا مقام نہ ملا جس مقام پر حضور کی روح کو رکھا جائے، اور جو مقام حضور علیہ السلام کے مبارک جسم سے اعلیٰ مقام ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے باری تعالیٰ، محمد عربی کے مبارک جسم سے اعلیٰ تو تو نے کائنات میں کوئی چیز بنائی نہیں ہے کہ جہاں پر مصطفیٰ کی روح کو رکھا جائے۔ اے اللہ، اب تیرے محبوب کے روح کو کہاں پہ رکھیں؟ اللہ نے فرمایا، اے پیارے، اس مقام سے بڑھ کر، محمد کے جسم سے بڑھ کر میں نے کوئی مقام بنایا ہی نہیں ہے۔ سن لو، میرے محبوب کی روح کو میرے محبوب کے جسم میں لٹا، میرے محبوب کی روح کو میرے محبوب کے جسم میں لٹا دو۔ اچھا، محبوب کی روح جب جسم میں آ گئی تو محبوب زندہ۔ میں پہلے کنسپٹ بیان کر چکا ہوں کہ روح اور جسم یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ایسا کوئی مقام میں نے بنایا ہی نہیں ہے جہاں پہ اعلیٰ جگہ ہو میرے محبوب کے جسم سے، فرمایا میرے محبوب کی روح کو دوبارہ میرے محبوب کے جسم میں لٹا دو۔ تو اس سے پھر کیا پتا چلا؟ بریلی کے تاجدار بریلی کے اندر چٹائی پر بیٹھ کر کیا لکھتے ہیں؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ وہ ہے نا ایک بدبخت ہے، میں نام چلے نہیں لیتا، اس سے نا ان کے کچھ طلبہ نے پوچھا، ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، آخری بات ہے توجہ کے ساتھ سنیے گا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ کیا فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں. بات توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں. تو جب اس سے پوچھا گیا نا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، توجہ جی میری طرف، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور حاضر ناظر ہیں، آپ کا نظریہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں کہتا جی حضور حاضر ناظر ہے. کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہا جی اگر اعلیٰ حضرت حاضر ناظر نہ کہیں تو وہ کافر ہو جائیں گے. اعلیٰ حضرت اگر حاضر ناظر نہ کہیں تو وہ کافر ہو جائیں گے. کہا اچھا کیوں؟ کہا انہیں نظر آتے ہیں. اللہ کیا بات، انہیں نظر آتے ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتے. انہیں نظر آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہوئے بھی کہیں کہ حاضر ناظر نہیں ہے تو کافر ہو جائیں گے، اور ہمیں نظر نہیں آتے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور حاضر ناظر نہیں ہے. تو جو عاشق ہوتے ہیں نا ان کو حضور نظر آ جاتے ہیں، تو اسی لیے انہوں نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم حضور علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرما. الرحمن الرحیم. فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالوالدین احسانا. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حمد و صلاۃ کے بعد میں والدین احسان عرض کیتا ہے جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جی چکے ہوں وچ وچ مکئی گل نہیں بندے مسے بیٹھے نے تے اساں بھائی بہرحال جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ماں دے 3 منٹ سے اما ماں دی خدمت کرنا فرض ہے. مرضی نہیں کر لی کہ مرضی نہیں مطلب بیگم مننے تے تاں گل نہیں ہے. لیکن میں دین بھی سیکھنا چاہنا، تو بھی تو چاہنی ہے نا، تو دین دا ایک استعارہ بن تے پھر محنت جدو دین واسطے کرنی دور دور مطلب مدارس ادھر جاواں کہ پھر تھوڑی خدمت کروں. ماواں اللہ نے ایک سب نو دے ماں دی گود دا جڑی تربیت ہے وہ بندے دے مرتبہ کریندی ہے. بیٹا میں اپنی خدمت میں تینوں معاف کی تھی، میں تینوں رب دی راہ سے وقف کرنی ہے، جا چلا ہاں جی. اب ایسے کرنی جو ماں دی خدمت سے رہا تے وہ پھر صحابہ دے بعد سب تو اولو العزم حیثیت بنی ہے. سمجھ آئی نا؟ میں ماں دی پہ گل کرنا. ماں نے چھٹی دے دیتی، بچہ اپنا علماء دے کول سکھدا عرصہ گزر گیا 10 سال تو زیادہ. ہاں جی یار آخر ماں ہے، آج کل کا نظام نہیں سی ہے. ہاں جی تے امی تو پتہ ہی نہ کھا رہا وسائل دی جو ہوتے سن. رات کے ویلے آئے ماں دا کمرے دا دروازہ بند ہے، سردیاں دے دن نے جنید بغدادی باٹ کھڑا اما کھڑے ہونی ستی ہونی ہے. میں کدی عرصے کے بعد آیا ہی ہاں ان دی نیند خراب نہ کراں. اے وے تربیت ساتھ ساتھ یہ جو دین دیندا ہے دین والے کول بندے بٹھاؤ تے پھر تربیت خود بخود ہوندی ہے. دین نے ور سکیا سی ساری رات دروازے تے کول کھڑا رہا. ماں کیڑی سی تہجد دا ٹائم ہویا اندر ماں نے لوٹے پانی رکھیا سی. تہجد سے اٹھ کے ماں نے کیتا نا وضو تے پانی آیا باہر دروازے سے. ماں نے اٹھ کے بیٹھی ہونی. 10 سال دے بعد پتر آیا ہے تے ساری رات دروازے کے کھڑا رہا ماں دے احترام وچ. ماں دے تہجد دا وضو دا پانی دروازے چ باہر نکلیا. ہولی جا دروازہ کھڑکایا. ماں نے آکھیا جنید بس گھبرا نہ میرا وضو پورا ہو گیا میں آ جانی ہاں. دسنا تینوں یہ چاہنا ماں ہوندی ہے 10 سال بعد ہی بعد آواز پتر نے نہیں ماری ان دے ہاتھ دے دروازے کھڑکاؤن نو بھی ماں جان دی ہے. اینو ماں ابھی انہاں کو ماما دا خیال کرنے آپ خیال کرنے. ماں تیرے ہاتھ دے ناک کتے دروازے دی آواز نو بھی پہچاننے. اللہ دے بندے جنہ کو لے گیا نے ماں دا اللہ نے متبادل کوئی نہیں دیتا. رب نے اپنا پیار جڑا دسیا نا میں انہاں بندے نال پیار کرنا انہیں مثال ماں دے پیار دی دیتی ہے.
70 ممن ہو جائے ماں دے پیار دی مثال دیتی ہے اندے نال اپنا پیار دی مماثلت میرے رب نے دیتی ہے جنہ کولے نعمتاں ہیگیاں نے ماں دے جنی بے لوس اپنی اولاد واسطے انہوں دی خدمتاں انہوں دی تربیت جو بدھ کر دی اپنا آرام خراب کر دی اسی جوان ہو جانا ماما کی تم مالی کھولیا تینوں ہو گیا کپڑی رہنی آ رہے اللہ دیو بندے ہو اگلے دن سارے کو میں بھی گل پہ سنا تھا سارے قریب دکان پہ نا کو مائی جی آ کے بہ گئی ہوتی گود بچہ اسی انہیں بڑا پیشاب چکا کپڑے نے بھی لگا اسی کول بیٹھی نا سانو نفرت دے گئی وہ ماں سی انہیں ان کا پیشاب وڈا توتا انہوں توتا تے سینے نہ لا کے انہیں چھمے پڑی میں کہا اینو ماں دے نے تم وہ دی گود وچ بھی گندا پیشاب کر دے میں بڑا ماں تینوں پھر بھی چمے تے تینوں توے اوے اللہ دے بندے آ تو انہوں لنگدا ویکھے بھی نہ تینوں پیاس ہے کہ نہیں لگی جنہ کوئی نعمتیں ہیں نے اللہ دا شکر کرو اللہ دی خدمت کرو تے کریم آقا نے رستہ دروازہ بند نہیں کیتا میرے آقا نے فرمایا اللہ دے بندیاں جے کمی رہ گئی ہو ہن اکھاں کھلیاں نہیں یار ماں تا اکھاں میٹ گئی میں تو کوئی نہ خدمت کی تھی ہن اون دے واسطے ہی صالح ثواب کر لیا کر 8 دن بعد قبر سے چلا جا کر تیرے 8 دناں دے صغیرہ گناہ اللہ انہاں دی قبر تے جان دا صدقہ معاف کر دے گا اللہ والدین دی خدمت کرن دی توفیق عنایت فرمائے اساں اپنی حیثیت کے مطابق کام کیتا مالک اپنے دربار دی شان دلائے کے بسر ماشاءاللہ قبل تو جمیعہ قبل تو جمیعہ اللہ رب العزت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کلمہ طیبہ یا درود پاک 75,000 مرتبہ جیڑا بندہ پڑھ لوے نا اللہ اون دے جسم تے جہنم دی اگ حرام کر جنید بغدادی دا میں ذکر کرتا سا جنہوں نے نسبت جنید بغدادی دی مل جائے نا وہ بھی بڑی کام ہے آپ ایک جگہ تے بیٹھے نا میں سارے سوال دی نہ سن لگی تو بندہ ایک رون لگ پیا آکے تو بیٹھے ہو بار میں کر گیا ہاں جی رون لگ پیا یہ جنید بغدادی دا بغدادی بندہ انہیں بھی ہو گیا جنید دی تو جنید میں زیارت پہ کرنا اللہ دا ولی تیرے سامنے بیٹھا دعا کرنے رہا دے تو اسے کہہ دی میں نو کشف القبور دا علم حاصل ہے میں والدین نو ویکھیا ہے وہ جہنم دی آگ وچ پسڑ دے رونتا ہونا ہی ہاں جی چند لمحے گزرے میرے جنید بغدادی نے آکھیا پتر ہونے ذرا تے آکھیا دھیان مارنا اللہ اکبر میں کہا سرکار منظر ہی بدلیا جنت دے صحبے بچے ہوئے نہیں تھے آرام پہ کرتے لوگ روگ علمان میں انہوں نے نوکریاں پہ کرتے نہیں فرمایا گالی بچر تیرا کشف القبور اے بھی صحیح ہے تے سرکار دی حدیث تو ہندی صحیح ہے نا میں کریم آقا دی حدیث پڑھی تھی 75,000 مرتبہ دے کلمہ طیبہ پڑھ کے اپنے نام رکھ لیا ہے توبہ دے طور سے روزانے میں ہاں جی یا انہوں نے خالص ثواب کسے کر دیتا ہے اللہ ان دی جسم تے جہنم دی آگ حرام کر دیتا ہے تو رویا ہے میں کہ مرید میرا ہے میں اپنا 75,000 تیرے ماں باپ نے بخش دیتا اللہ منظر بے اخلاقی پڑھ گیا اللہ رب العزت دی کامل بخشش فرمائے انہوں نے صبر ذلیل دی نعمت نال نوازے اس منزل نو آسان رکھن دی توفیق نہ فرمائے والدین دے تعلق نو ایمان دی توفیق جملہ کلام دا جن سوائے اصل دیر کر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه يا إله العالمين يا أرحم الراحمين اے مالک و مولا جتنا کلام پیش کی گئی جتنا ختم پاک یاسین سرد وظیفے سارے من جملہ کلام اے بزرگوں نے نوجوانوں نے دوستان نے یاران نے ہمسائے نے رشتہ داران نے دور دراز تو آنے والے جتنا نے کلام پیش کی تھی اے اللہ اس دا ثواب اس سارے لنگر وسیع اہتمام دا ثواب تیری بارگاہ دے اندر پیش کرنے ہے مولا قبول تے منظور فرما اور قرآن پاک دی تلاوت ہو بھی ہے ثنا خان مصطفیٰ حضرت صاحب نے بیان فرمائے اور بابا جی نے ماشاءاللہ جواب بیان اپنی اس عمر جو سونے انداز نال اصلاح فرمائیے
اس سارے خطابات دا ثواب مٹھے آقا تاجدار مدینہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ہدیتن تحفتن عقیدتن پیش کرنے ہیں مولا قبول تے منظور فرما آپ دے والدین کریم ازواج محترات اولاد نرینہ ابا و اجداد 1,24,000 پیغمبر تمام اصحابہ کرام تمام اہل بیت عظام شہداء کربلا مومنین مومنات تمام مسلمین مسلمات سب دے روحاں دی بارگاہ پیش کر دو مولا قبول تے منظور فرما بالخصوص سنے نبی علیہ السلام دے وسیلہ جلیلہ دے نال حضرت علامہ محمد صادق صاحب دی والدہ محرومہ دے روح نو پیش کرنے ہیں مولا قبول تے منظور فرما اے اللہ بٹھے آقا حضور علیہ السلام دے انہاں نو شفاعت نصیب فرما سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عاملہ کاملہ فاضلہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ تو زہرا دی کچیری اما بی بی کو قیامت تک نصیب فرما اے اللہ دے درجات بلند فرما لواحقین ورثان صبر جمیل تے اجر عظیم عطا فرما اے اللہ اسانو بھی مرن تو پہلے قبر و آخرت دی تیاری نصیب فرما میرا مولا مرن تو پہلے کعبہ بیت اللہ اور گنبد خضرا دی حاضری سب نے نصیب فرما میرا مولا یہ دعا سارے مل کے چکرو پاکستان دے اندر جڑے سیلاب زدگان اس دنیا سے رخصت کر گئے اے اللہ انہاں سارے دے درجات بلند فرما اور جڑے اس وقت مصیبت مبتلا ہیں اے اللہ مٹھے محبوب دی محبوبیت دے صدقے انہاں دے حال تے رحم و کرم چکر میرا مولا انہاں ساری زبان تیری بارگاہ دے اندر کچھ بولن دے قابل ہے نہ اے ہاتھ تیری بارگاہ دے اندر کچھ چکن دے قابل ہیں پر محبوب دی محبوبیت دے صدقے اپنی ربوبیت دے صدقے سارے عالم اسلام دی خیر چا فرما تمام عالم اسلام دی خیر چا فرما الہی تو آسان تو نہیں مشکلات تو فعل محمد علیہ السلام الہی کسی کو آسرا کسی بات کا مولا ہمیں آسرا ہے تیری ذات کا اے اللہ جتنا ہے دوست احباب اماں محرومہ دے اس اللہ ثواب ایسا ہے بیٹھے انہوں نے جتنا ہی خاندان گزر کے چھوٹے بڑے ماں بڑی سب دے درجات بلند فرما سب دے درجات بلند فرما الہی اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر وصلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک لا الہ الا محمد کوئی بندہ کس سے بندے نے زیادہ اچھا جی